बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज मेरी वीडियो को ज़रा तहम्मुल से सुनिएगा। जज्बात को एक साइड पर रख कर अल्लाह के हुक्म को जानते हुए और इस नीयत के साथ कि जो रब का हुक्म होता है उसे हमने मानना होता है। बहुत सी चीज़ें जो हैं दलील के साथ मौजूद है जिनके ऊपर हमें अमल करना होता है। जिन चीज़ों के जवाब नहीं है लेकिन अगर हुक्म खुदाबंदी है, कुरान पाक के अंदर हुक्म है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया है, तो फिर हम उस पर आंख बंद करके अमल करते हैं। जब हमें ये पता होता है कि ये बातें हम तक मुस्तनद ज़राए से पहुंच रही हैं तो हम उन पर अमल करते हैं और कोशिश करते हैं कि शक्कुक व शुबहात को एक साइड पर रख दें। मैं कोई मौलाना नहीं हूँ, ना मेरी दीन में इस कदर कोई मुझे अबूर हासिल है कि मैं यहाँ पर बैठकर कोई फतवे दूँ या मैं कोई यहाँ पे बड़ी बात करूँ। लेकिन मैं उन तमाम यूट्यूबर से भी दरख्वास्त करूँगी जो मेरी बात को गलत समझते हैं, जिनका पॉइंट ऑफ व्यू और है। और देखिए, मैं बड़े सब्र व तहम्मुल के साथ ये बात कर रही हूँ, इसलिए आप भी सब्र व तहम्मुल के साथ ये बात सुनिएगा, क्योंकि ये एक ऐसी गुफ्तगू है जिसमें मैं नहीं चाहती कि इसकी वजह से कोई इंतशार फैले। जिस वक्त मैंने इस केस को शुरू किया था 2000 के, तो मैंने उस वक्त आपसे कहा था कि वली के बगैर निकाह जायज़ नहीं है। चले, मैंने अपने स्कूल ऑफ थॉट के मुताबिक ये कहा होगा, मैंने उसको दोबारा रिकन्फर्म किया। मैं जिस फ़िक़्हे से ताल्लुक़ रखती हूँ, मैंने अपने जो बड़े आलिम हैं मैंने उनसे रुजू किया, मैंने उनसे पूछा, उनकी वेबसाइट्स पर गई, उनकी किताबों को पढ़ा और मुझे यही जवाब मिला कि वली के बग़ैर निकाह जायज़ नहीं है एक ऐसी औरत का जिसका पहले निकाह ना हुआ हो। एक ऐसी औरत जिसका पहले निकाह हुआ हो लेकिन उसके बाद उसकी तलाक हो जाए, दोबारा वो निकाह करे, तो वहाँ पर वली की ज़रूरत है कि नहीं है, इस पर मुख्तलिफ आरा हमारे फ़िक़्हे में पाई जाती है। लेकिन मैंने कहा कि ये सिर्फ़ एक फ़िक़्हे की बात नहीं है। हमारे अहले सुन्नत भाई है, हमारे अहले तशरीह भाई है, हमारे अहले हदीस भाई है, हमारा शाफ़ी फ़िक़्हा है, मालिकी है, हम्बली है, ये स्कूल ऑफ थॉट्स है, इन सब को लेकर साथ चलना है। जिस वक्त मैंने ये बहस सुनी कि जिसमें ये कहा गया कि फ़िरक़ावारियत को, मज़हब को बदनाम किया जा रहा है, निकाह जैसे पाक रिश्ते को, निकाह जैसे हुक्म को इस तरह मजाक में उसकी धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, तो मुझे थोड़ी देर के लिए खौफ आया और मैंने सोचा कि ये नहीं कि मैं किस चीज़ को प्रमोट कर रही हूँ या मैं किस चीज़ के साथ खड़ी हूँ। मुझे यकीन मानिए, मेरा खुदा शाहिद है कि मैं हक़ के साथ खड़े होना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं हक़ को तलाश करूँ। हक़ को तलाश करने के लिए मैं जस्तजू करती रहती हूँ, लेकिन वो मेरी जस्तजू है, वो मेरा एक सफ़र है। इस सफ़र में मैंने कई बार कई चीज़ों को सही और कई चीज़ों को गलत जाना। अब मैं ज़रा आपको बताती हूँ कि ये पूरी रात मैंने आज लगाई है और इस पूरी रात में मैंने बहुत से आर्टिकल्स खंगाले, बहुत सी वेबसाइट्स को विज़िट किया, बहुत से उलमा को पढ़ा और उसके बाद मैंने कुछ चीज़ें ख़ास आपके लिए निकाली और आपके सामने रखूँगी, क्योंकि मैंने देखा कि बड़े जज्बात पाए जाते हैं और मैं समझती हूँ कि जो लोग इस चीज़ को भी ठीक से नहीं, क्योंकि देखिए कम इल्मी जो होती है ना, वो भी नुकसानदेह होती है। जहालत जो होती है, वो कहते हैं ना कि बंदर के हाथ में अगर उस तरह दे दें तो वो क्या करता है, वो शरक काट देगा। तो मैं किसी को बंदर इस वक्त नहीं कह रही, प्लीज़ मेरी बात को गलत मत लीजिएगा, मैं इस वक्त किसी पे भी टॉन्ट नहीं करी, क्योंकि मैं समझ सकती हूँ कि जो उस वक्त आप जज्बात में कह रहे हैं कि निकाह है, निकाह को तोड़ा जा रहा है, तो आपके भी एक जज्बात हैं और आप अगर इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं तो मैं बिल्कुल आपके साथ खड़ी होंगी, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि हमें इल्म हो। अब मैं ज़रा आ जाती हूँ, ज़्यादा लंबी गुफ्तगू नहीं करती, पहले मेरे ख्याल से बात लंबी हो गई। मैंने जो चीज़ें निकाली हैं साथ साथ आपको स्क्रीन पर दिखाते जाएंगे, मैं अपने एडिटर से कहूँगी, तो ज़रा ये देखिएगा। मैं आपको रेफरेंसेस भी साथ साथ दूंगी, मैं आपको पेजेस भी दूंगी जहाँ से आप इनको कंसल्ट कर सकते हैं, लेकिन पहले आपको इस बात को बड़े तहम्मुल के साथ सुनना होगा। अच्छा, मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी और मैं आपको लेकर चलती हूँ ज़रा उन बातों की तरफ जिनका कि मैं ज़िक्र कर रही हूँ। सबसे पहले तो मैं आ जाती हूँ कि अहले तशरीह में इस बारे में क्या राय पाई जाती है। तो वहाँ पर आप अगर सिस्तानी साहब को देखिए तो आयतुल्लाह सिस्तानी के मुताबिक जब उनसे सवाल किया गया, इस वक्त मैं ये सवाल उनकी ही वेबसाइट से यहाँ पर लगा रही हूँ और मैं सिर्फ अहले तशरीह के हवाले से नहीं बताऊँगी कि 2000 के वालिद का ताल्लुक़ तशरीयत से है, बल्कि मैं आपको दीगर फ़िक़्हों से भी बताऊंगी कि वो क्या इस बारे में कहते हैं। अब यहाँ पर पूछा गया कि अगर तो औरत जो है वो 30 साल की उम्र से ज़्यादा है और अभी तक उसकी शादी नहीं हुई है, तो क्या ज़रूरी है कि वो अपने गार्डियन की, अपने बड़ों की, अपने वली की इजाज़त ले। तो आप ये देखिएगा, ये इस वक्त मैं चाहूँगी कि स्क्रीन पर पूरी ये तस्वीर लगाइए, उस पर लिखा हुआ है कि अगर तो वो इंडिपेंडेंट नहीं है, ये ज़रूरी है उसके लिए कि वो उनकी कंसेंट ले, और अगर वो इंडिपेंडेंट भी है तब भी बेहतर है कि वो इजाज़त ले एज अ मैटर ऑफ कंपल्सरी प्रिकॉशन।
ٹھیک ہے جی، احتیاط کے طور پر۔ اس کے علاوہ یہاں پر یہ پوچھا گیا تھا کہ کیا کسی سنی کی کسی سید کی غیر سید سے شادی جائز ہے، تو یہاں پر اسی ویب سائٹ میں اوپر لکھا ہوا ہے اٹ از پرمیسیبل اینڈ دیر از نو آبجیکشن ٹو اٹ۔ ٹھیک ہے، یہاں سے اب آگے چلتے ہیں۔ اب میں آپ کو لے کے چلتی ہوں شافعی، مالکی اور حنبلی اسکول آف تھاٹس جو ہے وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ ان کے مطابق نکاح کرنے کے لیے عورت خود، یعنی کہ عورت کو وہ خود اپنا نکاح نہیں کر سکتی، کسی بھی ولی کی پرمیشن کے بغیر وہ نکاح نہیں کر سکتی، ایسا نکاح انویلڈ ہوگا، یعنی کہ یہ نکاح صحیح نہیں ہوگا۔ جبکہ حنفی فقہ جو ہے وہ یہ کہتا ہے، حنفی کہتے ہیں کہ جو خاتون ہے وہ اپنے میرٹل کانٹریکٹ میں خود داخل ہو سکتی ہے اور اس کو کسی ولی کی اجازت نہیں ہے۔ اب دیکھیں، میں آپ کو ہر اسکول آف تھاٹ سے یہ چیز بتا رہی ہوں، میجورٹی جو ہے، جیسے میں نے آپ کو شافعی، مالکی اور حنبلی کے حوالے سے بتایا، میں نے آپ کو اہل تشیع کے حوالے سے بتایا۔ اب آگے چلتے ہیں۔ اب قرآن پاک کی ایک صورت ہے اور سورہ بقرہ ہے، اور اس کے چیپٹر نمبر 2 کی ورس نمبر 221 ہے، جس کا کہ حوالہ دیا گیا کہ ولی کی اجازت کیوں ضروری ہے۔ تو یہاں پر آپ ذرا اس کو پڑھیے گا، میں نے یہ سامنے لکھا ہوا ہے کہ کسی بھی یہاں پہ لکھا ڈو ناٹ میری ان بلیونگ ویمن انٹل دے بلیو، یعنی کہ غیر مسلم عورت سے شادی نہ کرو، یعنی کہ مشرکہ سے، اہل کتاب سے تو شادی ہو سکتی ہے۔ اور ایک سلیو عورت، یعنی کہ ایک غلام عورت جو ہے، جو ماننے والی ہے، یعنی اسلام قبول کرنے والی ہے، نہ ماننے والی سے بہتر ہے۔ اسی طرح سے نور میری یور گرلز ٹو ان بلیورز انٹل دے بلیو، اور نہ ہی اپنی لڑکیوں کی شادی کرو ان بلیور سے، یعنی کہ یقین نہ کرنے والوں پر، یعنی کہ ایمان نہ کرنے والوں پر۔ اور ایک غلام جو ہے، جو ماننے والا ہے، وہ بہتر ہے اس سے جو نہ ماننے والا آزاد ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اب اس آیت کا میں نے ذکر جب کیا ہے تو ذرا اس کی آگے جو تفسیر ہے وہ ذرا سن لیجیے گا۔ امام قرطبی جو ہے، انہوں نے اپنی تفسیر میں سورہ بقرہ کی یہ جو 221 ہے، تو انہوں نے کہا ہے میں بہت مختصر چیزیں بتاؤں گی تاکہ آپ لوگ اس کو سماعت کر سکیں اور اس کو سمجھ سکیں۔ میں نے بہت سارے نوٹس میں سے چیدہ پوائنٹس نکالے ہیں اور میں نے دونوں طرف سے کھنگالا ہے، اور میں بے ایمانی نہیں کروں گی، جہاں پر کہا گیا ہے صحیح ہے میں وہ بھی ابھی آپ کو آگے بتاتی ہوں۔ اب یہاں پر انہوں نے سورہ بقرہ کی اس آیت کی تشریح کیا ہے کہ that the part of this ayat nor marry to unbelievers until they believe is the proof that without wali marriage is not valid۔ انہوں نے کہا کہ جہاں پہ یہ کہا گیا کہ اپنی لڑکیوں کی شادی نہ کرو، یعنی کہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ کسی ولی کو کہا جا رہا ہے نا، کسی بڑے کو کہا جا رہا ہے کہ اپنی لڑکیوں کو نہیں مخاطب کیا گیا کہ اے لڑکیوں تم شادی نہ کرو، بلکہ کہا گیا اور اپنی لڑکیوں کی شادی نہ کرو ٹو unbelievers until they believe۔ یہ میں اہل سنت اور ان کتابوں سے آپ کو بتا رہی ہوں۔ یہ اس بات کا پروف ہے امام قرطبی کے مطابق کہ وداؤٹ ولی میرج از ناٹ ویلڈ۔ اس کے بعد آگے آ جاتے ہیں تفسیر قرطبی 3/49، میں نے ریفرنسز ساتھ کوٹ کر دیا۔ آگے دیکھیے، ابن العربی جو کہ مالکی اسکالر ہے، اور یہ صوفی ابن العربی کی بات نہیں کر رہے، آگے وہ کیا کہتے ہیں ان کے مطابق، انہوں نے محمد بن علی سے یہ استدلال کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ کلیئر ہے اور کریکٹ پروف ہے کہ کنسنٹ آف ولی چاہیے۔ اس کا بھی ریفرنس نیچے لکھا ہوا ہے، تفسیر احکام القرآن لا بن العربی۔ اف آئی ایم رانگ پلیز کریکٹ می۔ آگے چلتے ہیں۔ شیخوانی کہتے ہیں کہ امام ابن جری has quoted Abu Jafar Muhammad bin Ali stated that is mentioned in Book of Allah that nikah is only done with the consent of wali. Then he recited this verse, nor marry to unbelievers until they believe۔ انہوں نے کہا کہ ابو جعفر محمد بن علی کہتے ہیں کہ یہ لڑکیوں کے لیے ولی کی ضرورت ہے نکاح کے لیے، اور یہ قرآن پاک کی اس آیت کا ریفرنس دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہاں پہ کہا گیا nor marry your girls to unbelievers until they believe، اپنی لڑکیوں کی شادی نہ کرو نہ ماننے والوں سے جب تک کہ وہ ماننے والے نہ بن جائیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد آگے ہم چلتے ہیں، شیخ عبد الرحمن سعدی ہیں، وہ اپنی تفسیر میں کہتے ہیں، یہ اس کا بھی ریفرنس اوپر لکھا ہوا ہے، آپ پلیز دیکھ لیجیے گا۔ آیت آف اللہ صلوات said nor marry to unbelievers until the belief is a proof of nikah can only be done with the consent of wali۔ ٹھیک ہے جی، وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ consent of wali یعنی کہ ولی کا ہونا ضروری ہے۔ اب یہ میں نہیں کہہ رہی ہوں، یہ بڑے بڑے وہ لوگ ہیں جن کو آپ مانتے ہیں، جن کو آپ سنتے ہیں، یہ ان کے، اور میں نے نکالا ہے بڑے، آپ یقین مانیے خدا کی قسم بڑے ہی بے لوث ہو کے نکالا ہے، بڑے ہی نیوٹرل ہو کے میں نے یہ چیزیں نکالی ہیں۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں، یہ آپ تفسیر ابن کثیر بھی دیکھ لیجئے۔ پھر امام ابن جری طبری کہتے ہیں
کہ فرام دس آیت اٹ از کلیئر اباؤٹ دا opinion آف دوز who say without ولیز consent نکاح از prohibited. ٹھیک ہے جی, یہاں پہ بھی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس آیت سے یہ بات واضح ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہتے ہیں, وہ ان کا بھی یہی ویو ہے ان دس آیت, اللہ از ڈائریکٹڈ ٹو دا ولی آف ویمن ناٹ ٹو دا ویمن اٹ سیلف, عورت کو نہیں بلکہ ولی کو کہا ہے, ولی کو مخاطب ہے رب ذوالجلال. آگے چلیے, ابن حزم کہتے ہیں ان دس آیت اللہ از ڈائریکٹڈ ٹو دا ولی آف ویمن ناٹ ٹو دا ویمن اٹ سیلف. آگے جمہور, امام مالک, امام شافی, امام احمد, all were of the view that without ولی نکاح is باطل except ابو حنیفہ. ٹھیک ہے جی, ابو حنیفہ کے علاوہ یہ تمام جو ہیں, یعنی کہ امام مالک, امام شافی, امام احمد, یہ سب کہتے ہیں کہ ولی کے بغیر نکاح باطل ہے, غلط ہے. یہ جو آج کل کے چھوٹے چھوٹے مولویوں سے آپ جا کر پوچھ لیں جن کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ اسلام کیا ہے, دین کیا ہے, تو خدا کے لیے جن لوگوں کو آپ پڑھتے ہیں, جن کو مانتے ہیں, جن کے فالوورز ہیں, ان کو دیکھ لیجئے. اب چلتے ہیں ابن منظر کیا کہتے ہیں کہ اس بات کو کسی نے بھی اپوز نہیں کیا. اہل ظاہر کہتے ہیں کہ فار ورجن دا کنسنٹ ولی از نیسسری اینڈ فار وڈوور ناٹ, یعنی کہ بیوہ کے لیے یا آپ کہہ لیجیے طلاق یافتہ کے لیے ولی کا حکم ضروری نہیں ہے, لیکن ایک ایسی عورت جس کی پہلے شادی نہیں ہوئی بھی اس کے لیے ولی کا حکم ضروری ہے. اس کے بعد آپ آ جائیے آگے, بہت سے یہ فتوے میں آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں, یہ ساتھ ساتھ میں نے مارک کیے ہوئے, آپ پڑھتے جائیے. ابن قدیمہ کہتے ہیں وداؤٹ ولی میرج کین ناٹ ٹیک پلیس, ان کے ریفرنس نیچے لکھا ہوا ہے. دا حق از دیٹ وداؤٹ ولی نکاح از باطل, یہ آپ شمس الحق عظیم ابدی دیکھ لیں. آگے دیکھیے حدیث آف ابن عباس رضی اللہ, انہوں نے لکھا ہے کہ دیر از نو میرج, انہوں نے لکھا ہے طبرانی الواسط of which sanad has been declared hasan, it is mentioned in Fath al-Bari, there is no marriage without the permission of wali and sultan. ٹھیک ہے جی, اب اس سے آگے آ جائیے. اس کے بعد بہت سارے لوگوں کا ذکر ہے, عمر بن عبدالعزیز, سفیان ثوری, عبداللہ بن مبارک, ابن شبرما, امام اسحاق, ابن حزم, ابن ابی لیلہ, امام طبری, ابو سور, امام بخاری, and all of محدثین were of the same view, and among صحاباز حضرت عمر, حضرت علی, حضرت ابن عباس, حضرت ابو ہریرہ, حضرت ابن عمر, حضرت ابن مسعود and حضرت عائشہ, may Allah be pleased with them all, ان سب کے مطابق ولی کا ہونا ضروری ہے. یہ میں تمام آپ کو ریفرنسز ساتھ ساتھ کوٹ کر رہی ہوں, پروف فرام حدیث بھی آپ کو ساتھ ساتھ دے رہی ہوں, فقہ ایز سنہ بھی آپ کو میں ساتھ ساتھ بتا رہی ہوں. اچھا, حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ said, Prophet said there is no marriage without ولی. یہ دیکھیں میں نہیں کہہ رہی, میں غلط ہوں تو مجھے ضرور کریکٹ کیجیے. there is no marriage without ولی. اس کے بعد آگے آ جائیے, کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے بھی اوپر کوئی بات ہے؟ آپ یہ بھی ذرا مجھے بیان کر دیجیے گا. یہ آپ کے جو مولانا اور مولویوں جن سے آپ پوچھتے پھر رہے ہیں, آپ ان حدیث کے ریفرنسز دیکھ لیجیے اور پھر اپنے علماء سے پوچھیے جو واقعی پڑھے لکھے علماء ہیں, اور ان کو یہ کوٹ کیجیے جو میں تمام چیزیں کوٹ کر رہی ہوں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم said there is no marriage except with a ولی. یہ ابو داؤد اور الترمذی ان کی یہ ریفرنسز ہیں, نریشنز ہیں جو میں آپ کو یہاں کوٹ کر رہی ہوں, ساتھ ساتھ میں نے وہ مارک کیے ہوئے ہیں. اور پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم said any woman who gets married without the permission of her guardian, her marriage is invalid. Her marriage is invalid. Her marriage is invalid. یہ نریٹڈ ہے الترمذی, ٹھیک ہے, الترمذی جی, if I'm wrong please correct me. ابو موسیٰ کہتے ہیں the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said there is no marriage without the permission of a guardian. ابو داؤد بک 11 پیج نمبر 2080, یہ بھی نیچے کوٹڈ ہے. ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ نریٹس from Prophet صلی اللہ علیہ وسلم, no woman can be wali of any other women and neither can she perform her own nikah. ٹھیک ہے جی, یہ تمام چیزیں جو ہیں, اور اس کے بعد بڑی لمبی ایک وہ اس کے اندر ڈیٹیل ہے. تو یہ میں نے آپ کو تمام تر چیزیں بتائیں. اب میں تھوڑا سا آپ کو بڑا جلدی سے گزر جاؤں گی اور اس بات کو ختم کروں گی. شافی مالکی حنبلی اسکول آف opinion that wali has sole authority with respect to marriage of his sane and major female if she is maiden. یعنی کہ اگر وہ پہلے سے شادی شدہ نہیں ہے, یعنی طلاق یافتہ یا بیوہ نہیں ہے, تو شافی مالکی اور حنبلی کے مطابق ولی کا ہونا ضروری ہے, ولی کی اجازت ضروری ہے. البتہ اچھا, اس کے علاوہ یہی ہے کہ اٹس واجب کہ ولی ٹیک دی رسپانسبلٹی آف کنکلوڈنگ دا کانٹریکٹ, اور اگر وہ کنکلوڈ نہیں کرتا تو, اور ہاں, اور عورت کی کانسنٹ ضروری ہے.
عورت کی کانسنٹ، عورت کی رضامندی اس میں ضروری ہے۔ اب آگے ذرا چلتے ہیں۔ حنفی کے مطابق ایک خاتون جو ہے وہ اپنا ہسبینڈ خود چوز کر سکتی ہے اور اس کے لیے ولی کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے آپ کو یہ بات بھی بتا دی، اور اس میں جب وہ کوٹ کرتے ہیں تو میں آپ کو بتا دیتی ہوں جدھر سے وہ کوٹ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں دین ڈو ناٹ پریونٹ دیم فرام میرینگ دا ہسبینڈس، ٹھیک ہے جی۔ قرآن پاک کی اس آیت کا ذکر کیا جاتا ہے کہ ان کو ان کے شوہروں سے شادی کرنے سے نہ روکا جائے، تو اس کو کچھ تفاسیر کے مطابق یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ان خواتین کو جو ایک دفعہ شادی کر چکی ہیں دوبارہ اپنے شوہروں سے رجوع کرنا چاہتی ہیں تو یہ ان کے لیے ہے، اور ان کو ان کے ہسبینڈ سے شادی کرنے سے نہ روکا جائے۔ اور اس کے بعد ایک اور جو ذکر کیا جاتا ہے کہ یہ نریشن ہے ابن العباس کی، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ an am has more authority over him herself than his her guardian، کہ یعنی کہ کوئی بھی جو شخص ہے چاہے وہ عورت ہے یا مرد ہے اس کو اپنے چوز کرنے کا اپنے گارڈین سے زیادہ حق ہے، تو اس میں ڈیفینیٹلی کانسنٹ کا کہا گیا ہے کہ جس کی بھی شادی آپ کر رہے ہیں تو اس کا کانسنٹ لے۔ اور اس کے بعد میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جو لیگل اسکول آف تھاٹس ہے جن میں اگر آپ شافعی اور حنبلی کی بھی بات کریں تو اس میں یہ بھی کہا گیا ہے جہاں پہ یہ اجازت ہے کہ وہ اپنی مرضی سے شادی کرے، اس میں یہ بھی ہے، بلکہ اتھارٹی جو ہے یہ بہت لمبی ڈیٹیل ہو جائے گی، لیکن اس میں یہ بھی ہے کہ اگر لڑکی کی شادی ہو تو اپنے ایکول یا اپنے سے بہتر سے ہو، نہ کہ اس سے بہت کوئی نیچے کا طبقہ ہو یا اس سے بہت ہی کمزور طبقہ ہو۔ یہ بھی کچھ شرائط موجود ہے، لیکن یہ بہت بڑی ڈیٹیل ہو جائے گی۔ اصل میں اب فرقہ واریت کو ہوا دی جا رہی ہے، مذہب کی بنیاد پر انتشار پھیلایا جائے گا، یہ کہا جائے گا بیرونی فنڈنگ ہے۔ یقین مانیے میں جہاں تک سمجھتی ہوں، جن لوگوں کو میں جانتی ہوں جس پر کام کر رہے ہیں، کوئی بیرونی فنڈنگ نہیں ہے، نہ اس طرف نہ اس طرف۔ البتہ ہماری سوچ شاید مختلف ہے اور ہمارا انداز مختلف ہے اور کچھ انداز بہت غلط ہیں، لیکن اگر جب بات آئے گی دین کی اور مذہب کی تو پھر ہمیں اچھے سے سمجھنا بھی ہے۔ میں نے ایک چھوٹی سی کوشش کی ہے، اگر میں غلط ہوں مجھے ضرور کریکٹ کیجیے، میں کوئی عالم نہیں ہوں، میں نے یہ یہاں سے پڑھ کے تھوڑی تحقیق کر کے کچھ لوگوں سے پوچھ کے کچھ چیزیں اکٹھی کی ہیں، آپ کی خدمت میں رکھتی ہیں کہ اتنا شور نہ مچائیں، بلکہ علماء کو یا تو آپ سامنے لے آئیے، اور مستند علماء کو، ان لوگوں کو نہیں جو جگہ جگہ بس بیٹھ جاتے ہیں مائک لے کر اور اسپیکر پر شروع ہو جاتے ہیں، نہ الف پتہ ہوتی ہے، نہ بے پتہ ہوتی ہے، نہ پے پتہ ہوتی ہے۔ تو بہتر ہے کہ ان لوگوں کو، جیسا میں نے آپ کو سستانی صاحب کا بتایا، آیت اللہ سستانی ہے، آیت اللہ خامنائی ہے، آپ ان لوگوں کو دیکھیے وہ کیا کہتے ہیں، یا آپ اہل سنت کے بڑے بڑے جو عالم ہیں، اہل حدیث جو ہے ان کے علماء کو دیکھیے اور بتائیے کہ وہ کیا کہتے ہیں، اور ضرور آئیے اس فورم پر اور بات کیجیے۔ مجھے مہرین سبتین کو اجازت دیجیے گا، اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔